क्विकलेट समरीज में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया की साइंसी और फिक्री किताबों को आसान उर्दू में समझते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप इल्म के खजाने से जुड़े रहें। आज की इस तफसीली निशस्त में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब पर बात करने वाले हैं, हीना आरेंट की मशहूर किताब द ह्यूमन कंडीशन के पहले हिस्से पर। मेरा मकसद आज ये समझना है कि यानी इंसान जो भी सरगर्मियां करता है, उनकी असल बुनियाद क्या है। जी बिल्कुल। और ये वाकई एक ऐसी किताब है जो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को एक बिल्कुल ही नए ज़ाविये से देखने पर मजबूर कर देती है। इसमें कोई रवायती मशवरे नहीं है, बल्कि इंसान की जो बुनियादी हालत है उसका तज्जिया किया गया है। सही। और मैंने पढ़ा था कि वो इंसानी सरगर्मियों को, जिसे वो अपनी इस्तिलाह में वीटा एक्टिवा या अमली जिंदगी कहती हैं, उसे 3 बड़े हिस्सों में तकसीम करती हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इन्होंने इसे 3 बुनियादी हिस्सों में बांटा है। पहला है लेबर यानी मेहनत, दूसरा है वर्क जिसका मतलब है काम या कोई चीज़ तख्लीक करना, और तीसरा है एक्शन यानी अमल। अच्छा, बज़ाहिर तो ये तीनों अल्फाज एक जैसे ही लगते हैं। मतलब हम आम बोलचाल में मेहनत, काम और अमल को एक ही माने में इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं कल ही सोच रही थी कि दफ्तर जाने को भी हम मेहनत कहते हैं और घर के काम को भी। तो एरेंडेट के नज़दीक इनमें क्या फ़र्क है? हम सबसे पहले लेबर की बात करते हैं। देखें, यहीं से किताब की असल गहराई शुरू होती है। जब एरेंट लेबर की बात करती हैं तो इनका मतलब हरगिज़ वो दफ्तर की नौकरी या यानी फैक्ट्री में काम करना नहीं है। अच्छा, तो फिर लेबर क्या है? उनके नज़दीक लेबर का ताल्लुक बराह रास्त इंसान के हयातियाती वजूद से है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से। ये वो जिद्दोजहद है जो हमें अपना जिस्मानी वजूद बरकरार रखने के लिए करनी पड़ती है। यानी सांस लेना, खाना पीना और बस जिंदा रहना? बिल्कुल। भूख मिटाने के लिए खुराक का बंदोबस्त करना या जिस्म को मौसम से बचाना, ये सब लेबर का हिस्सा हैं। ये दरअसल कुदरत का एक ऐसा चक्कर है जिसमें भूख और इसकी तस्कीन बार बार दोहराए जाते हैं। हम्म, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई सारा दिन किचन में लगाकर एक बहुत ही ज़बरदस्त और मेहनत तलब खाना पकाए और वो खाना बमुश्किल 10-15 मिनट में खा लिया जाए। जी बिल्कुल। और फिर चंद घंटों बाद आपको दोबारा भूख लग जाए और आप फिर वही काम करने लगें। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म नहीं होता। ये तो वाकई एक लामुतनाही चक्कर है। मतलब हम उसे बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और वो फौरन फना हो जाता है। सही कहा आपने। जो कुछ भी लेबर से पैदा होता है वो फौरन इस्तेमाल हो जाता है या एरेंट के अल्फाज में उसे कंज्यूम कर लिया जाता है। ये सरगर्मी कोई मुस्तकिल चीज नहीं छोड़ती इस दुनिया में। तो फिर इंसान की तो सारी जिंदगी इसी चक्कर में गुजर जाती होगी। जी, और इसीलिए किताब में एक ऐसे इंसान को जो सिर्फ अपनी बका के चक्कर में फंसा हो, इसे एनिमल लेबोरेंस का नाम दिया गया है। यानी एक मेहनत करने वाला जानवर जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ बका के गिर्द घूमती है। वाह, एनिमल लिबरेंस! ये तसव्वुर सुनकर मुझे यूनानी द्योमालाई किरदार सिसिफस की याद आ गई। वो जिसे सजा मिली थी ना, कि वो एक भारी पत्थर पहाड़ की चोटी तक लेकर जाए और जैसे ही वो ऊपर पहुंचता तो पत्थर लुढ़क कर वापस नीचे आ जाता। बिल्कुल, ये बिल्कुल सिसिफस जैसी ही हालत है। लेबर की सरगर्मी में दरअसल कोई पायदारी नहीं है। ये हमारी जिंदगी की बुनियादी शर्त तो जरूर है, क्योंकि भाई खाए पिए बगैर हम जिंदा तो नहीं रह सकते। हाँ, वो तो है। लेकिन मसला ये है कि ये दुनिया में कोई यादगार नहीं छोड़ती, कोई ऐसी चीज जो हमारे मरने के बाद भी कायम रहे। और यहीं से इंसानी सरगर्मी का दूसरा मरहला जन्म लेता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी सारी मेहनत महज खाने और बका में ज़ाया हो जाती है, तो फिर ये जो इतनी शानदार इमारतें हैं, आहराम मिस्र हैं, ताजमहल है, या यानी ये पुल और सड़कें हैं, ये किसने बनाए? यही तो वो सवाल है जो हमें वर्क की तरफ लेकर जाता है। अच्छा। क्योंकि ये चीजें तो भूख नहीं मिटाती, हम्म। तो इसका मतलब है इंसान सिर्फ एनिमल लिबरेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इंसान के अंदर एक और ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है जो फितरत के इस फना होने वाले चक्कर से बगावत करती है, और इसी बगावत को ऑरेंडिट ने वर्क या तख्लीक का नाम दिया है। तो वर्क का ताल्लुक जिस्म की बका से नहीं है। जी नहीं, उसका ताल्लुक उस मादी दुनिया से है जो हम अपने इर्द गिर्द तामीर करते हैं। देखे ना,
قدرت میں تو ہر چیز ایک دن مٹی میں مل جاتی ہے، درخت سوکھ جاتے ہیں، جانور مر جاتے ہیں۔ بالکل، قدرت میں تو فنا ہی فنا ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ورک کی طاقت سے قدرت کے مواد کو استعمال کرتا ہے اور ایک مصنوعی دنیا بناتا ہے، ایک آرٹیفیشل ورلڈ جو فنا کے اس تیز رفتار چکر کا حصہ نہیں ہوتی۔ اچھا، یعنی اس مصنوعی دنیا میں یہ عمارتیں، اوزار، فرنیچر اور فن پارے وغیرہ شامل ہیں۔ بالکل، یہ سب ورک کا نتیجہ ہے۔ میں اس فرق کو مزید واضح طور پر سمجھنا چاہ رہی تھی۔ اگر ہم ایک روٹی بنانے والے یعنی بیکر اور ایک میز بنانے والے مطلب کارپینٹر کا موازنہ کریں تو بظاہر تو دونوں ہی محنت کر رہے ہیں، دونوں کے ہاتھ چل رہے ہیں، دونوں پسینہ بہا رہے ہیں۔ ہاں، دیکھنے میں دونوں سرگرمیاں ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن ان کے نتائج میں ایک بہت ہی وسیع خلیج موجود ہے، اور وہ فرق ہے پائیداری کا، ڈیوریبلٹی کا۔ پائیداری۔ ذرا غور کریں، بیکر نے جو روٹی بنائی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسے کھا کر ختم کر دیا جائے۔ اگر اسے نہ کھایا جائے تو وہ خراب ہو جائے گی، تو وہ روٹی لیبر کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اور کارپینٹر کی بنائی ہوئی میز؟ کارپینٹر جب لکڑی تراش کر ایک میز بناتا ہے تو اس کا مقصد اسے ختم کرنا نہیں ہوتا۔ وہ میز تو نسلوں تک چل سکتی ہے۔ میز کو استعمال کیا جاتا ہے، اسے کنزیوم نہیں کیا جاتا۔ صحیح سمجھے آپ، روٹی لیبر ہے اور میز ورک ہے۔ تو جو شخص میز بنا رہا ہے وہ دراصل اس مٹتی ہوئی دنیا میں ایک ایسا ٹھہراؤ لاتا ہے جو اس کی اپنی زندگی سے بھی زیادہ طویل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، اور ایسے انسان کو جو فطرت کے وسائل سے کوئی پائیدار چیز تخلیق کرتا ہے، اور رینڈٹ اسے ہومو فیبر کہتی ہیں، یعنی دنیا کو بنانے والا، ایک تخلیق کار۔ ہومو فیبر۔ اچھا، تو یہ تخلیق کار اپنے ذہن کے نقشے کو دنیا پر لاگو کرتا ہے۔ جی، اور اس کی بنائی ہوئی یہ جو مصنوعی دنیا ہے نا، دراصل یہی انسان کا اصل گھر ہے، جو اسے فطرت کی بے رحمی سے بچاتا ہے۔ اگر ہم صرف لیبر کر رہے ہوتے تو ہمارا کوئی مستقل گھر نہ ہوتا۔ ہم بس جانوروں کی طرح جنگلوں میں بھوک مٹانے میں مصروف رہتے۔ بالکل۔ یہ نظریہ انسان کی تخلیقی طاقت کو تو بہت شاندار انداز میں پیش کرتا ہے، لیکن مجھے اس میں دور حاضر کے حوالے سے ایک مسئلہ نظر آتا ہے۔ وہ کیا؟ کیا آج ہم نے یعنی جدید دور میں ورک کو دوبارہ لیبر میں تبدیل نہیں کر دیا؟ ہم جو موبائل فون یا الیکٹرانکس استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے تو نہیں بنائے جاتے کہ نسلوں تک چلیں، وہ تو اس لیے بنتے ہیں کہ 6 ماہ بعد خراب ہو جائیں یا پرانے ہو جائیں اور ہم نیا ماڈل خرید لیں۔ یہ آپ نے بہت ہی زبردست نقطہ اٹھایا ہے، اور یہ جدید صنعتی دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی طرف کتاب میں بھی سختی سے اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم نے بڑے پیمانے پر جو پیداوار شروع کی ہے اس نے ہومو فیبر کو دوبارہ ایک مزدور یعنی اینیمل لیبورنٹس میں بدل دیا ہے۔ ہاں، کیونکہ اب تو ہم پائیدار چیزوں کو بھی کنزمپشن کا حصہ بنا چکے ہیں۔ بالکل، پہلے ایک کاریگر جوتے بناتا تھا تو وہ اس کا فن تھا، اسے اس پر فخر ہوتا تھا۔ آج وہی جوتا ایک فیکٹری کی اسمبلی لائن پر بنتا ہے، جہاں ایک شخص صرف فیتے ڈال رہا ہے اور دوسرا صرف سول چپکا رہا ہے۔ اس کام میں کوئی تخلیق نہیں بچی، صرف مشین کی طرح بس دوڑ لگی ہوئی ہے۔ یہ تو انسان کو اس کے تخلیقی جوہر سے محروم کرنے والی بات ہے۔ جی، ہم چیزوں کو پائیدار بنانے کے بجائے انہیں تیزی سے استعمال کر کے کوڑے دان میں پھینکنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اچھا، چلیں ہم اس فلسفی کے تیسرے اور سب سے اہم حصے کی طرف چلتے ہیں۔ فرض کریں ہم نے وقت کے ذریعے ایک بہت پائیدار اور شاندار شہر بنا لیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، پل ہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر اس شہر کی سڑکوں پر چلنے والے لوگوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہ ہو، وہ ایک دوسرے سے بات ہی نہ کرتے ہوں، تو وہ شہر تو پتھروں کا ایک خاموش قبرستان لگے گا نا۔ ان بے جان عمارتوں میں زندگی اور حرارت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے آرنٹ کا سب سے طاقتور نظریہ سامنے آتا ہے، جسے وہ ایکشن یا عمل کہتی ہیں۔ ایکشن یعنی تیسری سرگرمی؟ جی، ہم نے دیکھا کہ لیبر کا تعلق جسمانی بقا سے ہے اور ورک کا تعلق مادی چیزوں سے ہے، لیکن ایکشن یہ دنیا کی واحد سرگرمی ہے جو کسی مادی واسطے کے بغیر براہ راست انسانوں کے درمیان واقع ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی اس کا تعلق پتھر یا لکڑی سے نہیں ہے بلکہ سیدھا دوسرے انسانوں سے ہے۔ بالکل، اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم تصور کو سمجھنا ضروری ہے، جسے کتاب میں پلورالٹی یعنی کثرت کہا گیا ہے۔ کثرت یا پلورالٹی؟
بظاہر تو کثرت کا مطلب بس یہی لگتا ہے کہ آبادی زیادہ ہے، یعنی ہم دنیا میں اربوں لوگ ہیں۔ کیا اس میں کوئی خاص فلسفہ چھپا ہے؟ جی ہاں، بہت گہرا فلسفہ ہے۔ ایرن ڈیٹ کے نزدیک کثرت محض تعداد یا اعداد و شمار کا نام نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس زمین پر کوئی ایک فرضی نوع نہیں بستی جسے ہم بس انسان کہہ دیں، بلکہ اس زمین پر بہت سے منفرد انسان بستے ہیں۔ یعنی ہم سب کی اپنی ایک انفرادیت ہے؟ بالکل، ہم سب انسان ضرور ہیں، ہماری بھوک اور حیاتیاتی ضروریات ایک جیسی ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ایک بھی بالکل کسی دوسرے جیسا نہیں ہے، نہ جسمانی طور پر اور نہ ہی ذہنی طور پر۔ یہ تو بہت دلچسپ پہلو ہے۔ یہ کثرت کا ایک دوہرا پہلو ہے، مطلب ہم سب اتنے یکساں ہیں کہ ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم اتنے مختلف بھی ہیں کہ ہمیں اپنی بات سمجھانے کے لیے گفتگو کی ضرورت پڑتی ہے۔ واہ، میں نے اس بارے میں اس طرح کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ مطلب اگر ہم سب ایک فیکٹری سے نکلے ہوئے ایک جیسے روبوٹس ہوتے جن کی سوچیں اور پسند بالکل ایک جیسی ہوتی، تو پھر ہمیں زبان یا بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بالکل صحیح، صرف چند اشارے یا کوڈز ہی معلومات دینے کے لیے کافی ہوتے۔ زبان کی ضرورت ہی اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ہم سب مختلف ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایکشن کا تعلق ہماری انفرادیت ظاہر کرنے سے ہے۔ جی ہاں، جب ہم انسانوں کے درمیان کوئی عمل کرتے ہیں اور گفتگو کا سہارا لیتے ہیں تو دراصل ہم دنیا کو یہ نہیں بتاتے کہ ہم کیا ہیں، بلکہ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں۔ کیا ہے اور کون ہے، یعنی ہم اپنی منفرد شناخت بناتے ہیں۔ بالکل، ہماری شناخت صرف اور صرف ایکشن کے ذریعے دنیا کے سامنے آتی ہے۔ اگر ایک شخص زندگی بھر صرف محنت کرے اور تخلیق کرے لیکن انسانوں کے درمیان کبھی بات نہ کرے یا کوئی قدم نہ اٹھائے تو اس کی کوئی انفرادی پہچان نہیں بنے گی۔ تو جب تک ہم بولتے نہیں یا کچھ ایسا نہیں کرتے جس میں ہماری ذات نظر آئے، ہم مکمل طور پر انسانی معاشرے کا حصہ نہیں بنتے۔ لیکن ایرن ڈیٹ نے ایکشن کو ان تینوں میں سب سے اعلیٰ مقام کیوں دیا ہے؟ اسے لیبر اور ورک سے اوپر کیوں رکھا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ تصور ہے جسے وہ نیٹالٹی یعنی نئی شروعات کی صلاحیت کہتی ہیں۔ نیٹالٹی مطلب پیدائش؟ ہاں، پیدائش یا نئی شروعات۔ چونکہ ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ بالکل مختلف اور منفرد ہے، اس لیے وہ اپنے عمل سے دنیا میں کچھ ایسا نیا شروع کر سکتا ہے جس کی پہلے سے کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ اچھا، یعنی کچھ بالکل ہی ان ایکسپیکٹڈ۔ بالکل، فطرت کے چکر میں تو ہر چیز طے شدہ ہے نا، بیج بوئیں گے تو پودا ہی نکلے گا، لیکن جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو وہ زنجیر کو توڑ دیتا ہے۔ ایک شخص کی ایک چھوٹی سی تقریر یا ایک عمل پوری تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔ واہ، یہ تو انسان کی آزادی کی ایک بہت خوبصورت تشریح ہے۔ ہم مشینوں کی طرح پروگرامڈ نہیں ہیں۔ جی، یہی وہ آزادی ہے جو ہمیں ممتاز کرتی ہے، اور اس کے لیے گفتگو کا ہونا لازمی ہے۔ بغیر الفاظ کے کیا گیا عمل تو اپنا معنی کھو دیتا ہے نا۔ ہاں، مطلب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ عمل کس نے کیا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ لیکن میں ذرا عملی طور پر سوچ رہی تھی، مجھے اس میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی نظر آتا ہے۔ کیسا خطرہ؟ دیکھیں، جب ایک بڑھئی لکڑی کی میز بناتا ہے تو وہ لکڑی پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ میز خراب بنی تو وہ اسے ٹھیک کر لے گا یا پھینک دے گا۔ لیکن جب ہم انسانوں کے درمیان کوئی ایکشن کرتے ہیں تو وہاں تو ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ میں کچھ کہتی ہوں، لوگ اس کا کوئی اور ہی مطلب نکال لیتے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا عمل کسی بڑے مسئلے کو جنم دے سکتا ہے۔ تو یہ کیسی اعلیٰ سرگرمی ہے جس میں کوئی یقین یا کنٹرول ہی نہیں ہے؟ آپ نے بالکل نشانے پر بات کی ہے۔ آپ کی یہ تنقید بالکل بجا ہے، اور ہینا آرنٹ نے خود اس کمزوری کو تسلیم کیا ہے۔ وہ اس غیر یقینی صورتحال کو سمجھانے کے لیے انسانی رشتوں کے جال یا ویب آف ہیومن ریلیشن شپس کا تصور پیش کرتی ہیں۔ انسانی رشتوں کا جال، یہ کیا ہے؟ اسے ایک تالاب کی مثال سے سمجھیں۔ جب آپ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو گویا آپ نے ایک پرسکون تالاب میں پتھر پھینکا ہے۔ اب اس پتھر سے لہریں اٹھیں گی، ہے نا؟ بالکل، لہریں تو بنیں گی۔ اور وہ لہریں تالاب کے ہر کنارے سے ٹکرائیں گی، راستے کی چیزوں کو بہائیں گی اور پھر واپس پلٹیں گی۔ آپ کا عمل بھی اسی طرح معاشرے میں موجود دوسرے آزاد انسانوں کے ارادوں سے ٹکراتا ہے۔ اچھا، تو مطلب میرا عمل کسی خالی خلا میں نہیں ہو رہا، بلکہ وہ ایک ایسے جال میں گرتا ہے جہاں پہلے سے ہی ہزاروں لوگ اور ان کے اعمال موجود ہیں۔ بالکل، جو آپ کے عمل کو
اپنی مرضی کا رخ دے سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایکشن ہمیشہ غیر متوقع ہوتا ہے اور اس کے نتائج کو کبھی واپس نہیں موڑا جا سکتا، وہ ریورسیبل ہوتے ہیں۔ یعنی بڑئی کو تو پتا ہے وہ کیا بنا رہا ہے، لیکن جو شخص کوئی سیاسی تحریک شروع کر رہا ہے اسے نہیں معلوم اس کا انجام کیا ہوگا۔ جی لیکن اسی خطرے اور غیر یقینی کے اندر ہی تو انسان کی عظمت چھپی ہے۔ اگر سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہو، کنٹرول میں ہو، تو پھر انسان کی آزادی کہاں گئی؟ وہ تو پھر ایک روبوٹ بن جائے گا۔ واقعی یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اگر آج کی اس پوری بحث کو ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ انسان کی تینوں سرگرمیاں اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ لیبر کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ جسم کو خوراک چاہیے۔ ورک کے بغیر ہم اس مادی دنیا میں اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ بالکل، ورنہ ہم فطرت کے رحم و کرم پر ہوتے۔ اور ایکشن کے بغیر ہم اپنی منفرد شناخت قائم نہیں کر سکتے۔ وہ کثرت اور نئی شروعات کی صلاحیت ہی ہمیں حقیقتاً انسان بناتی ہے۔ یہ ایک بہترین اور مکمل خلاصہ ہے۔ ایک متوازن معاشرے کے لیے ان تینوں دائروں کا اپنی اپنی جگہ پر موجود رہنا لازمی ہے۔ جب ہم انہیں گڈ مٹ کر دیتے ہیں یا کسی ایک کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو معاشرتی زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور اسی زوال کے حوالے سے شو کے اختتام پر میں ایک پریشان کن سوال کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا آج کے دور میں ہم ایک سوسائٹی آف لیبررز یعنی صرف مزدوروں کے معاشرے میں تبدیل نہیں ہو گئے؟ یہ واقعی آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے ہر چیز کو محض پیسہ کمانے یعنی بقا کے چکر سے جوڑ دیا ہے۔ کوئی فنکار پینٹنگ بناتا ہے تو اس کا مقصد دنیا میں خوبصورتی لانا نہیں بلکہ بل ادا کرنا ہوتا ہے۔ سیاست، جو کہ ایکشن کی سب سے اعلیٰ شکل تھی، اسے بھی ایک کریئر اور روزی روٹی کا ذریعہ سمجھ لیا گیا ہے۔ بالکل، اور جب ہر عمل کا مقصد صرف کمانا اور پھر اسے خرچ کرنا رہ جائے تو ہم اپنی تخلیقی اور انفرادی صلاحیتوں کو مار دیتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ہم دنیا کو محض استعمال کرنے والی چیز سمجھنے لگیں تو ہم وہ انسان نہیں رہیں گے جو کچھ نیا شروع کر سکے، بلکہ ہم صرف ایک بڑی سی مشین کا پرزہ بن کر رہ جائیں گے۔ یہ واقعی ایک ایسا فکر انگیز سوال ہے جس پر ہم سب کو اپنے طور پر غور کرنا چاہیے۔ جی، اس پر لازمی غور کرنا چاہیے۔ اگلے حصے میں ہم پبلک اور پرائیویٹ زندگی اور معاشرے کے بدلتے ہوئے کردار پر بات کریں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پچھلے حصے میں ہم نے انسان کی بنیادی سرگرمیوں یعنی لیبر، ورک اور ایکشن کو سمجھا۔ جی بالکل، اور وہ واقعی ایک بہت گہری بحث تھی۔ ہاں، تو آج ہم اسی کتاب یعنی ہینا آرنٹ کی دی ہیومن کنڈیشن کے ایک اور بہت ہی دلچسپ حصے پر بات کریں گے۔ اس حصے میں کتاب میں انسانی زندگی کو 3 دائروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بالکل۔ پہلا ہے پبلک ریلم یعنی عوامی زندگی، دوسرا پرائیویٹ ریلم جو کہ نجی زندگی ہے، اور تیسرا ہے سوشل ریلم یعنی معاشرتی زندگی۔ صحیح، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو گہرا مطالعہ ہم کر رہے ہیں یہ صرف کوئی پرانی تاریخ کا سبق نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ مطلب یہ صرف یونانیوں کی کہانیاں نہیں ہیں، یہ دراصل یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنی شناخت کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہم دنیا کے ساتھ یعنی اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہیں سے ہم اپنی پہلی بحث کی طرف چلتے ہیں جو کہ قدیم دور کی تقسیم ہے۔ ہاں بالکل۔ مطلب اگر ہم قدیم زمانے خصوصاً یونان کی بات کریں تو پبلک اور پرائیویٹ زندگی بالکل الگ تھیں۔ جی، ان کے درمیان ایک بہت ایک انتہائی واضح لکیر موجود تھی، ایک دیوار تھی سمجھ لیں۔ اچھا، تو یہ دیوار کیسی تھی؟ مطلب آج کل تو ہم اپنے گھر کو ایک سکون کی جگہ سمجھتے ہیں نا، ایک پناہ گاہ، لیکن کتاب میں اس نجی زندگی یا پرائیویٹ ریلم کو بالکل مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ واقعی بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ قدیم دور میں جو نجی زندگی یا گھر کی زندگی تھی وہ مکمل طور پر جسے ہم کہتے ہیں ضروریات کے تابع تھی۔ ضروریات؟ جی، یعنی مجبوریوں کے؟ بالکل، مجبوریوں کے۔ یہاں انسان صرف اپنی بقا کے لیے یعنی زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتا تھا، بھوک، نیند، کھانا پینا، یہ سب۔ تو مطلب ہم گھر کو ایک طرح سے ایک بقا کا بنکر کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، جہاں انسان صرف اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے چھپتا تھا۔ بہت زبردست مثال ہے یہ، بقا کا بنکر۔
اور اس بنکر کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہاں مساوات نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ مساوات نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ یہ عدم مساوات کا دائرہ تھا۔ جو گھر کا سربراہ ہوتا تھا وہ حاکم ہوتا تھا، اسے طاقت کا استعمال کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ ان حیاتیاتی ضروریات کو قابو میں رکھ سکے۔ اچھا، تاکہ وہ گھر کا نظام چلا سکے۔ اور پھر پبلک لائف کیسی تھی؟ اگر گھر بقا کا بنکر تھا تو پبلک لائف کیا تھی؟ اس کے برعکس جو پبلک ریلم تھا یعنی عوامی زندگی، وہ شان و شوکت اور آزادی کی جگہ تھی۔ ایک آزاد سٹیج کی طرح؟ بالکل، ایک آزاد سٹیج۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ مل کر فیصلے کرتے تھے، بحث مباحثہ کرتے تھے اور سیاسی عمل کا حصہ بنتے تھے۔ وہاں کوئی کسی کا حاکم نہیں تھا، سب برابر تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص صرف گھر تک محدود رہے تو کیا اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا؟ مطلب کیا گھر کی زندگی واقعی اتنی بری سمجھی جاتی تھی؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور ہینا آرنڈ اس کا جواب ہاں میں دیتی ہیں۔ قدیم دور میں جو شخص صرف نجی زندگی گزارتا تھا اسے مکمل انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ واہ، مکمل انسان ہی نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور اس کی ایک بہت دلچسپ لسانی یعنی زبان کی مثال بھی ہے۔ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے ایڈیون۔ ایڈیون؟ جی، اور کیا آپ جانتی ہیں کہ اس سے آج کا کون سا لفظ نکلا ہے؟ انگریزی کا لفظ ایڈیٹ اسی سے نکلا ہے۔ اچھا، کیا واقعی؟ مطلب جسے ہم بیوقوف کہتے ہیں؟ ہاں، لیکن اصل میں اس کا مطلب بیوقوف نہیں تھا۔ قدیم یونان میں ایڈیون کا مطلب تھا وہ شخص جو پبلک لائف سے کٹا ہوا ہو، جو صرف اپنی ذاتی اور گھر کی زندگی تک محدود ہو۔ یہ تو واقعی بہت حیرت انگیز ہے۔ یعنی اگر آپ صرف روٹی کما رہے ہیں اور گھر تک محدود ہیں تو آپ ان کی نظر میں ایک ایڈیٹ ہے۔ جی، کیونکہ آپ نے خود کو انسانوں کے سب سے عظیم عمل یعنی پبلک میں ظاہر ہونے سے محروم کر لیا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں کتاب میں پبلک اور پرائیویٹ کے جو حقیقی معنی بتائے گئے ہیں وہ بھی آج کے دور سے بہت مختلف ہیں۔ بالکل، آرنڈ کے مطابق پبلک کے اصل میں دو مطلب ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا مطلب ہے ظاہر ہونا یا اپیرنس، یعنی جو کچھ سب کو نظر آئے اور جو سب کو سنائی دے۔ ان کا ماننا تھا کہ لوگوں کی موجودگی ہی دراصل حقیقت کو جنم دیتی ہے۔ یعنی اگر ہم اکیلے میں کوئی بہت بڑا کام بھی کر لیں لیکن اسے کسی نے دیکھا یا سنا نہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں؟ بالکل، تنہائی کا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ حقیقت کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور وہ گواہ ہمیں پبلک میں ملتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور دوسرا مطلب کیا بتایا ہے پبلک کا؟ دوسرا مطلب ہے ایک مشترکہ دنیا یعنی کامن ورلڈ۔ یہ وہ دنیا ہے جو ہم انسانوں کے درمیان موجود ہے۔ ہاں، یہاں مجھے کتاب کی وہ مشہور میز کی تمثیل یاد آ رہی ہے جو آرنٹ نے استعمال کی ہے۔ ہاں، ٹیبل انالوجی وہ بہت کمال کی مثال ہے۔ جس طرح ایک میز ہوتی ہے اور ہم سب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ میز بے وقت ہمیں آپس میں جوڑتی بھی ہے اور ہمارے درمیان ایک فاصلہ بھی رکھتی ہے۔ صحیح، تاکہ ہم ایک دوسرے پر گر نہ پڑیں۔ ہاں بالکل۔ تو پبلک لائف بالکل اسی میز کی طرح ہے۔ یہ انسانوں کو ایک مقصد کے تحت جوڑتی بھی ہے لیکن ہر ایک کی انفرادیت کو، اس کے فاصلے کو برقرار بھی رکھتی ہے۔ بہت خوبصورت بات ہے۔ اگر وہ میز ہٹا دی جائے تو ہم صرف ایک ہجوم بن کر رہ جائیں گے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ صحیح، لیکن اس سب میں مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم پرائیویٹ لائف کو بہت ہی برا بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو پرائیویٹ کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک محرومی ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آرنڈ یہ واضح کرتی ہیں کہ پرائیویٹ زندگی صرف پبلک میں نہ ہونے کی محرومی نہیں ہے، اس کی اپنی ایک بہت گہری اہمیت ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسانی وجود کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں چھپانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر چیز پبلک کی تیز روشنی میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ جیسے کہ؟ جیسے ہمارے جسمانی درد، ہماری محبت یا ہمارے گہرے جذبات۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک میں لانے سے اپنی اہمیت یا اپنی گہرائی کھو دیتی ہیں۔ ان کے لیے پرائیویٹ زندگی کی تاریکی اور تحفظ بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو مطلب پرائیویٹ دائرہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اپنی ان حساس چیزوں کو دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے قدیم دور میں پراپرٹی یا جائیداد کا تصور بھی بالکل مختلف تھا۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا تھا کہ پراپرٹی کو دولت کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا۔ صحیح،
آج ہم پراپرٹی کو بینک بیلنس یا سرمایہ کاری سمجھتے ہیں، لیکن اس وقت پراپرٹی دراصل وہ باڑ تھی، وہ لکیر تھی جو انسان کو دنیا میں ایک محفوظ جگہ دیتی تھی۔ ایک ایسی جگہ جہاں وہ دنیا کی مداخلت کے بغیر رہ سکے؟ بالکل، اور یہ پراپرٹی ہونا ایک شرط تھی۔ جب تک آپ کے پاس وہ محفوظ جگہ نہیں ہے، آپ پبلک میں جا کر آزادی سے حصہ نہیں لے سکتے۔ تو یعنی پراپرٹی دولت جمع کرنے کے لیے نہیں بلکہ آزادی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ جی، کیونکہ اگر آپ کے پاس اپنی جگہ ہی نہیں ہے تو آپ تو بقا کی جنگ میں ہی پھنسے رہیں گے۔ آپ آزاد شہری کیسے بنیں گے؟ واقعی؟ لیکن یہاں سے بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم آج کے جدید معاشرے کو دیکھیں تو یہ سب کچھ یہ ساری دیواریں گر چکی ہیں۔ بالکل گر چکی ہیں، اور یہی ہینا ارینڈ کی کتاب کا سب سے بڑا نقطہ ہے۔ تو ایک نئے دائرے کا جنم ہوا جس نے پبلک اور پرائیویٹ دونوں کو نگل لیا، اور وہ ہے سوشل ریئلم یا معاشرتی زندگی۔ صحیح، جدید معاشرے میں دونوں کا فرق ختم ہو گیا اور سوشل ریئلم پیدا ہوا۔ یہ سوشل ریئلم دراصل ہے کیا؟ یہ کیسے شروع ہوا؟ ہوا کچھ یوں کہ جو معاملات پہلے صرف گھر کی چار دیواری تک محدود تھے، یعنی روزی روٹی کمانا، بقا کی فکر کرنا، یہ سب اب پورے معاشرے کا مسئلہ بن گئے۔ یعنی پرائیویٹ معاملات پبلک بن گئے؟ ہاں، معاشی معاملات پورے معاشرے پر غالب آ گئے۔ جو گھریلو حساب کتاب یا ہاؤس کیپنگ تھی، وہ بڑھ کر نیشنل اکانومی یعنی قومی معیشت بن گئی۔ اچھا، تو آج جسے ہم نیشنل اکانومی کہتے ہیں وہ دراصل قدیم دور کے لحاظ سے ایک بہت بڑا گھر چلانے کے مترادف ہے؟ بالکل صحیح سمجھیں آپ۔ آج پوری قوم ایک خاندان بن گئی ہے جس کا واحد مقصد معاشی ترقی ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا تنقیدی سوال اٹھانا چاہوں گی، کیا معیشت کو قومی یا عالمی سطح پر سنبھالنا ایک اچھی بات نہیں ہے؟ اگر ہم سب کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، غربت مٹا رہے ہیں، تو یہ تو بہت ضروری لگتا ہے۔ اس میں برائی کیا ہے؟ آپ کا سوال بالکل بجائے ہے۔ حیاتیاتی لحاظ سے اور انسانی بقا کے لحاظ سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے واقعی بہت سی بیماریوں اور بھوک کو کم کیا ہے۔ ہاں، تو پھر ہینا ایرنڈ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ان کا مسئلہ فلسفیانہ ہے۔ وہ یہ غیر جانبدارانہ تجزیہ دیتی ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ نقصان یہ ہوا کہ اب ہم نے اس منفرد ایکشن یعنی کچھ نیا کر گزرنے کی صلاحیت کی جگہ یکسانیت کو دے دی ہے۔ یکسانیت؟ ہم سب ایک جیسے ہو گئے؟ بالکل، کنفارمزم معاشرہ اب سب کو ایک جیسا رویہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ سوشل ریئلزم میں کوئی عظیم کام کرنے والا ہیرو نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سسٹم کے مطابق چلتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہم سب ایک بہت بڑی معاشی مشین کے پرزے بن گئے جو ایک ہی روٹین میں پھنسے ہیں۔ جی، اور اسی یکسانیت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جسے وہ بیوروکریسی کہتی ہیں، یعنی دفتر شاہی۔ ہاں، اور کتاب میں اس بیوروکریسی کے لیے ایک بہت زبردست جملہ استعمال ہوا ہے، کسی کی حکومت نہیں یا رول آف نو بڈی۔ یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ جب کوئی ظالم بادشاہ ہوتا ہے تو کم از کم آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ظالم کون ہے، آپ اس سے لڑ سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب نظام ہی ایسا ہو جائے کہ کوئی ایک شخص ذمہ دار نہ ہو، بس ضابطے اور قوانین ہوں، تو یہ دراصل کسی کی حکومت نہیں بن جاتی ہے، اور یہ بعض اوقات سب سے زیادہ بے رحم ہوتی ہے۔ واقعی، کیونکہ ہم ایک ایسے نظام کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں جو ہمیں صرف اعداد و شمار سمجھتا ہے، اور اسی لیے موجودہ انسان کی حالت بہت عجیب ہو گئی ہے۔ بالکل۔ اب انسان زیادہ تر معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ عوامی بحث و مباحث سے سیاست اور عظیم خیالات کی جگہ اس فکر نے لے لی ہے کہ بس روٹی کیسے کمائی جائے۔ جی، اور اسی لیے پورا معاشرہ اب لیبررز کا یا کہہ لیں جاب ہولڈرز کا معاشرہ بن چکا ہے۔ جاب ہولڈرز؟ ہم سب بس نوکری پیشہ لوگ ہیں؟ ہاں، آج حالت یہ ہے کہ سیاستدان، مفکرین، آرٹسٹ، وہ بھی اپنے کام کو صرف ایک نوکری سمجھتے ہیں۔ کام کا مقصد دنیا میں کوئی پائیدار چیز چھوڑنا نہیں رہا، بلکہ صرف روزگار کمانا رہ گیا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی افسردہ کر دینے والی حقیقت ہے۔ ہم صرف زندہ رہنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہی چیز ہمیں کنزیومر سوسائٹی کی طرف لے جاتی ہے نا؟ بالکل، جب انسان کا واحد مقصد روٹی کمانا اور اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنا بن جائے
تو وہ صارفین کا معاشرہ یعنی کنزیومر سوسائٹی بن جاتا ہے۔ جس میں ہم اشیاء بنانے کے بجائے ان کا بس استعمال کرتے ہیں۔ جی، لوگ اب چیزیں اس لیے نہیں بناتے کہ وہ صدیوں تک رہیں، بلکہ اس لیے بناتے ہیں کہ وہ جلدی سے استعمال ہو کر ختم ہو جائیں، تاکہ مزید چیزیں خریدی جا سکیں۔ بالکل۔ دنیا مستقل چیزوں کی نہیں رہی، بلکہ تیزی سے پیدا ہونے اور تیزی سے استعمال ہو کر ختم ہونے والی اشیاء کی مارکیٹ بن چکی ہے۔ اور اگر ہم اسے آج کی عام زندگی سے یعنی اپنے سننے والوں کی روزمرہ زندگی سے جوڑیں تو یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان معلومات اور کام کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کرتا ہے۔ 100% درست۔ مطلب ہم ہر وقت تھکے ہوئے کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری تمام توجہ صرف زندگی کے بقا اور چیزیں استعمال کرنے کی دوڑ پر مرکوز ہو چکی ہے۔ ہم فون پر معلومات بھی بس کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی۔ ہاں، وہ بھی بس ایک اور پروڈکٹ بن گئی ہے۔ ہم بس کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اور اندر سے ایک خالی پن کا شکار ہیں۔ یہ خالی پن واقعی محسوس ہوتا ہے۔ تو اس سب کے بعد کیا ہم نے کچھ ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے؟ یہ ایک ایسا فکر انگیز سوال ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گا۔ جی بتائیں۔ اگر ہمارا پورا معاشرہ صرف پروڈکشن یعنی پیداوار اور کنزمپشن یعنی استعمال پر مرکوز ہو چکا ہے تو کیا ہم نے انسان ہونے کے ناطے کچھ نیا شروع کرنے کی اور تاریخ میں اپنا نام چھوڑنے کی وہ صلاحیت کھو دی ہے؟ وہ صلاحیت جو ہمیں قدیم دور کی پبلک لائف میں ایکشن کی صورت میں ملتی تھی؟ بالکل۔ کیا ہم بس ایک جدید جانور بن کر رہ گئے ہیں جو صرف بقا کی مشین میں دوڑ رہا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر شخص کو اپنے طور پر غور کرنا چاہیے۔ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کر دینے والی بات ہے کہ ہم زندہ تو ہیں، لیکن کیا ہم واقعی انسانی زندگی گزار رہے ہیں؟ جی بالکل۔ اگلے حصے میں ہم لیبر، ورک اور ایکشن کی گہرائی اور جدید دور میں انسان کی حالت پر بات کریں گے۔ ذرا تصور کریں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سائنسی کامیابی کا دن 1957 میں جب انسان نے پہلی بار ایک مصنوعی سیارے اسپوتنک کو خلا میں بھیجا۔ عام طور پر تو توقع یہی ہوگی نا کہ پوری دنیا فخر سے جھوم اٹھی ہوگی۔ بالکل، مطلب ایک بہت بڑی کامیابی تھی وہ۔ ہاں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ لوگوں کا پہلا رد عمل فخر یا خوشی نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی راحت تھی۔ ایک ایسی راحت جیسے کوئی قیدی لمبے عرصے بعد جیل سے رہا ہوا ہو کہ ہم آخر کار اس زمین کی قید سے آزاد ہو رہے ہیں۔ خیر، کوئکلی سمریز میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا کی سائنسی اور فکری کتابوں کو آسان اردو میں سمجھتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور واقعی وہ راحت والی بات وہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے ہمیں آج کے دور میں۔ ان کنڈیشن کے حوالے سے پبلک یعنی عوامی اور پرائیویٹ یعنی نجی زندگی کے فرق کو سمجھا تھا، لیکن آج کی اس ڈیپ ڈائیو کا مشن کچھ مختلف ہے۔ آج ہم کتاب کے آخری حصے کا جائزہ لیں گے جس میں جدید دور کے انوکھے مسائل پر بات کی گئی ہے۔ جی، اور یہ وہ مسائل ہیں جو آج کل ہمارے بالکل سامنے ہیں۔ ہاں، کتاب میں ہینا آرنڈ بتاتی ہیں کہ کیسے انسان نے سائنس کے ذریعے بے پناہ طاقت تو حاصل کر لی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ اس کے نتائج کو سنبھالنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم طاقت کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں سیاسی طاقت آتی ہے، لیکن یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے نا؟ ہاں بالکل، اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بات ٹیکنالوجی اور سائنس کی طاقت کی ہو رہی ہے، جس نے انسان کو خود اپنی زمین اور اپنی ہی قدرت سے بہت دور یعنی بیگانہ کر دیا ہے۔ بیگانہ کر دیا ہے؟ مطلب وہ کیسے؟ ہم تو کائنات کو کھوج رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے نا؟ دیکھیں، اگر ہم واپس اس 1957 والے اسپوتنک کے واقعے پر جائیں تو ہینا آرنڈ کے نزدیک لوگوں کا وہ رد عمل یعنی زمین کو چھوڑنے پر راحت محسوس کرنا وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انسانی تاریخ میں اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی زمین کو قید خانہ نہیں سمجھا تھا۔ ہاں، زمین تو ہمارا گھر ہے، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں زندگی پروان چڑھتی ہے۔ بالکل، لیکن جدید دور میں یہ سوچ بالکل بدل گئی۔ ہینا آرنڈ کہتی ہیں کہ یہ دراصل انسان کی اپنی فطری زندگی کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ ہم نے نیوکلیئر انرجی اور کائنات کے رازوں تک رسائی تو حاصل کر لی ہے، لیکن انسان اپنی اس عظیم طاقت کو صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہا۔ اچھا، یعنی ہم طاقت تو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں ہے۔ جی،
وہ اسے آر کی میڈین پوائنٹ کا نام دیتی ہیں۔ مطلب آج کا انسان زمین پر رہتے ہوئے بھی قدرت کو ایک بیرونی نقطہ نظر سے زمین کے باہر کھڑے ہو کر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے وہ اپنی ہی فطرت سے کٹ گیا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی چھوٹے بچے کو ایک بہت طاقتور اور پیچیدہ مشین کا کنٹرول دے دیا جائے۔ مطلب اسے چلانا تو وہ جانتا ہو، بٹن دبانا آتا ہو، لیکن یہ نہ جانتا ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کیا ہم واقعی اپنی ایجادات کے غلام بن رہے ہیں؟ یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ ہم بالکل اسی بچے کی طرح ہیں۔ ہم نے سائنس کے ذریعے وہ عمل شروع کر دیے ہیں جن کے حتمی نتیجوں کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہے۔ اور بات صرف خلا کی نہیں ہے، یہ بیگانگی ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی آ چکی ہے۔ ہاں، روزمرہ کی زندگی سے یاد آیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کس طرح آٹومیشن یعنی خودکار نظام کی شکل میں ہماری زندگی بدل رہی ہے۔ اور کتاب کے مطابق آٹومیشن انسان کو مشقت اور محنت، جسے لیبر کہا جاتا ہے، اس سے آزاد کر رہا ہے۔ جی، اور بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ واہ کتنی بڑی کامیابی ہے، ہمیں مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ بالکل، مطلب ہم سب یہی تو چاہتے ہیں کہ مشینیں ہمارا سارا کام کر دیں اور ہم آرام کریں، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہینا ایرنڈ اس پر کیوں تنقید کر رہی ہیں؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو مکمل طور پر مزدوروں کا معاشرہ بن چکا ہے۔ ایک منٹ رکیے، مزدوروں کا معاشرہ؟ لیکن ہم میں سے ہر کوئی تو فیکٹری میں کام نہیں کرتا نا۔ ہاں، میں یہی سمجھانے لگی تھی۔ اس سے مراد فزیکل مزدوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ذہنیت ہے، ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر چیز کو صرف روزگار، معیشت اور کمانے کی اینک سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم ہر کام کو صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ کما سکیں۔ اچھا، یعنی اگر کوئی فنکار بھی ہے یا استاد بھی، تو وہ بھی اسے صرف ایک جاب کے طور پر دیکھ رہا ہے؟ بالکل۔ اب ذرا سوچیں، اگر ایک ایسے معاشرے سے محنت اور مشقت کو ہی نکال دیا جائے جو جانتا ہی صرف محنت کرنا ہے، تو پیچھے کیا بچے گا؟ ہم تو صرف کمانا اور خرچ کرنا جانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا ہماری زندگیوں میں۔ جی، اور اس سے ایک انتہائی خطرناک بے مقصد زندگی پیدا ہو سکتی ہے۔ انسان صرف کھپت، جسے ہم کنزمپشن کہتے ہیں، اور بے حسی کے ایک نہ ختم ہونے والے چکر میں پھنس کر رہ جائے گا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ایک ایسی آسانی کی طرف جا رہے ہیں جو اصل میں ہمارے وجود کو بالکل کھوکھلا کر دے گی؟ مطلب ہم صرف چیزیں استعمال کرنے والی مشینیں بن جائیں گے؟ ہاں، ہم ایک ایسی معیشت بناتے جا رہے ہیں جہاں چیزیں صرف اس لیے بنتی ہیں کہ فوراً ضائع ہو جائیں تاکہ مزید بنائی جا سکیں۔ اس سے دنیا کی جو پائیداری ہے نا، وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ انسان کا کوئی پائیدار نشان نہیں بچے گا دنیا میں۔ یہ تو بہت ہی خوفناک منظر کشی ہے۔ تو کیا اس بے مقصدیت سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ مطلب کیا ہم بس مشینوں کے آگے ہار مان لیں؟ خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ ہینا آرنڈ کے نزدیک اس تاریکی سے نکلنے کا واحد راستہ انسان کی وہ سب سے اہم صلاحیت ہے جسے وہ ایکشن یعنی عمل کہتی ہیں۔ ایکشن؟ ہاں، عام بول چال میں تو ایکشن کا مطلب کوئی بھی جسمانی حرکت یا کوئی کام کرنا ہوتا ہے۔ یہاں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہینا آرنڈ کے فلسفے میں ایکشن وہ واحد سرگرمی ہے جو براہ راست انسانوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اس میں کسی مادی چیز یا مشین کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ ہماری گفتگو ہے، ہمارے رشتے ہیں، ہمارا سیاسی اور سماجی عمل ہے۔ اچھا، یعنی جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، شعوری طور پر کوئی قدم اٹھاتے ہیں، تو وہ ایکشن ہے۔ بالکل، اور یہ ایکشن انسان کو ایک بہت بڑی طاقت دیتا ہے، اور وہ ہے نئی شروعات کرنے کی طاقت۔ ہینا آرنڈ اسے نوٹیلٹی یعنی پیدائش کے تصور سے جوڑتی ہیں۔ گویا انسان کا ہر نیا عمل ایک معجزہ ہے۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ مطلب ہم مشینوں کی طرح پروگرام نہیں ہیں، ہم جب چاہیں کچھ نیا کر سکتے ہیں۔ جی، ہم کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس کی پہلے سے توقع نہ کی گئی ہو۔ یہ ہماری معجزاتی صلاحیت ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ایکشن سے ہم کوئی بھی نئی شروعات کر سکتے ہیں، تو اس میں خطرہ کیا ہے؟ مطلب ہم کچھ بھی نیا کریں تو لازمی تو نہیں وہ اچھا ہی ہو۔ ہاں، اور ہانا آرنڈ اسی ہی خطرے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایکشن کے نتائج ہمیشہ غیر متوقع اور ناقابل واپسی ہوتے ہیں۔ ناقابل واپسی؟
مطلب ہم انہیں انڈو نہیں کر سکتے؟ جی بالکل، جب ہم کسی معاشرے میں کوئی عمل کرتے ہیں تو ہم انسانوں کے ایک جال میں ایک چین ری ایکشن شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں خود کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہاں، یہ تو ویسا ہی ہے جیسے اگر آپ پانی میں ایک پتھر پھینکیں تو وہ لہریں بناتا ہے جو دور تک جاتی ہیں، اور آپ ان لہروں کو واپس نہیں بلا سکتے۔ بہت اچھی تشبیہ ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ناقابل واپسی ہے۔ ہم اپنی بنائی ہوئی کسی چیز کو تو توڑ سکتے ہیں، لیکن اپنے کیے گئے عمل یا کہے گئے الفاظ کو واپس نہیں لے سکتے۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ اگر عمل اتنا ہی خطرناک، غیر متوقع اور ناقابل واپسی ہے، تو پھر انسان اس کے تباکن اثرات سے کیسے بچ سکتا ہے؟ مطلب عمل کرنا چھوڑ تو نہیں سکتے ہم؟ بالکل نہیں چھوڑ سکتے، اور اسی کا حل ہینا آرنٹ نے 2 انتہائی خوبصورت تصورات میں دیا ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ اس کے اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں مشینوں کی نہیں بلکہ 2 انسانی صلاحیتوں کی ضرورت ہے: معافی اور وعدہ۔ ہاں، معافی یعنی forgiveness اور وعدہ یعنی promise۔ لیکن یہ تو ذاتی اور اخلاقی چیزیں لگتی ہیں نا، کیا ان کی کوئی بڑی سماجی اہمیت بھی ہے؟ ہاں، ہینا آرنٹ انہیں بالکل ایک سماجی اور سیاسی پس منظر میں دیکھتی ہیں۔ دیکھیں، معافی وہ واحد طاقت ہے جو ماضی کے اثرات کو ختم کر سکتی ہے۔ میں نے جو چین ری ایکشن کی بات کی تھی نا، معافی اس ری ایکشن کو توڑ دیتی ہے۔ اچھا، یعنی اگر کسی نے کوئی عمل کیا جس کا نقصان ہوا، تو وہ انتقام کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر بن سکتا ہے، اور معافی اس چکر کو وہیں روک دیتی ہے۔ بالکل درست۔ آرنٹ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی سیاسی اہمیت کا بھی حوالہ دیتی ہیں کہ انہوں نے واضح کیا تھا کہ معافی ہی انتقام کے چکر سے نکلنے کا راستہ ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہم خود کو معاف نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے لیے دوسروں کی، اپنے ساتھی انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارے واہ! تو میں اگر اس کو یوں کہوں، مطلب آپ کے لہروں والے چین ری ایکشن کے حساب سے، تو معافی ہمارے رشتوں میں لگی ہوئی ان الجھنوں کو کاٹنے والی کینچی ہے جو ہمیں ماضی کی قید سے آزاد کر دیتی ہے۔ بالکل، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سمجھایا۔ اور وہ جو دوسرا تصور تھا، وعدہ، وہ کس لیے ہے؟ وعدہ یعنی پرومس، وہ مستقبل کے اندھیرے اور غیر یقینی پن کو مستحکم بناتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسانی عمل کی وجہ سے کل کیا ہوگا یہ غیر متوقع ہے، تو ہم انسان آپس میں جڑ کر معاہدے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، تاکہ مستقبل تھوڑا سا متوقع ہو سکے۔ یعنی وہ اس طوفانی سمندر میں ایک روشنی کا کام کرتے ہیں۔ ہاں، ہینا آرنٹ انہیں پیش گوئی کے جزیرے کہتی ہیں۔ ان وعدوں کے سہائے ہی ہم زندہ رہ سکتے ہیں۔ کمال ہے۔ تو معافی ماضی کی الجھنیں کاٹنے والی کینچی ہے، اور وعدہ مستقبل کے اندھیرے میں جلنے والا ایک لائٹ ہاؤس ہے جو ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ لیکن یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے کہ کیا ہم آج کے جدید دور کی مشینوں اور آٹومیشن کے بیچ ان انسانی رشتوں اور اقدار کو زندہ رکھ پائیں گے؟ ہاں، یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ ہینا آرنٹ کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو جدید ٹیکنالوجی کی بدولت ملنے والی اپنی طاقت کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں اندھا دھند مشینوں پر انحصار کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے شعوری طور پر عمل کرنا ہوگا۔ بالکل، مطلب ہمیں مشینی پرزا بننے کے بجائے انسانی رہنا ہوگا۔ آج ہم نے دیکھا کہ انسان کی اصل طاقت اس کی مشینیں نہیں، بلکہ اس کا ایک دوسرے سے کیا گیا وعدہ اور معاف کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن جاتے جاتے ذرا سوچئے، جب آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشینیں ہمارے لیے تمام فیصلے کرنے لگیں گی، تو کیا ہماری معاف کرنے اور وعدہ نبھانے کی یہ خالص انسانی صفت بھی ان مشینوں کے حوالے ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوا تو کیا ہم واقعی انسان رہیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔